नात शरीफ का चंद अशार समाअत फरमाएं। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मैं मदीना देखूं। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं। अब जब आशिक मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं तो उनके दिल में क्या आरज़ू क्या तमन्ना है वो समाअत कीजिए। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़र। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़र। दिल जरा संभले तो फिर जानिब खज़रा देखो। दिल जरा संभले तो फिर जानिब खज़रा देखो। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। और अगला शेर देखिए। जालिया देखूं के दीवारों दरोबा में हरम। जालिया देखूं के दीवारों दरोबा में हरम। अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। शायर कहते हैं, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे मौला तेरी रहमत रात दिन बरसती है। दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे मौला तेरी रहमत रात दिन बरसती है। और आगे कहते हैं, रोकेगी तैबा जाने से अगर मेरे घर की उनसियत। रोकेगी तैबा जाने से अगर मेरे घर की उनसियत, तो ऐसे घर को आग लगा दूंगा मैं। ऐसे घर को आग लगा दूंगा मैं। शायर कहते हैं, और दीवाना वहां जाके क्या सोचते हैं वो समाअत कीजिए। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे।
ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि जी भर, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। ऐ मेरे दोस्तों, आप कहीं जाते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आता है, कुछ देर आपके सामने वो रुका है, फिर वो रुखसत हो जाते हैं। कुछ ही देर में मोहब्बत ऐसी बसती है दिल में कि जब मेहमान वापस आता है तो दिल रोए, आँख रोए या ना रोए, दिल ज़रूर रोता है कि इतनी देर जो मैंने इनके साथ गुजारा, बहुत आसानी के साथ ये ज़िंदगी कटी और बहुत खुशी मिली इनसे मिलके। जब एक आम मेहमान का ये आलम है, आम आदमी का ये आलम है, जब हाजी हज करने जाते हैं और हज के बाद रोज़े रसूल की ज़ियारत करते हैं, वहाँ से जब वापस आने की बारी आती है, फिर उस वक्त उन हाजियों का क्या हाल होगा। किसी ने कहा था कि अपना जिस्म लेके तो मैं ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन दिल यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। उस वक्त हाजी यही सोचते कि काश मेरी जान निकल जाती, इसी ज़मीन पे हम मदफन हो जाते। आने का दिल नहीं करता कि वही हाजी साहब कभी मिले तो उनसे पूछिएगा कि जाते समय जिस हाल में आप गए थे, क्या आते वक्त आपका वही हाल था। यकीनन वो कहेंगे कि आने का जी नहीं करता था। शायर बहुत कीमती शेर इसमें बताया कि मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि जी भर, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी उम्र में क्या मैं रौनक दुनिया देखूं। और अगला शेर देखिए, मैंने जिन आँखों से देखा है कभी शहर नबी, मैंने जिन आँखों से देखा है कभी शहर नबी, इन आँखों से अब क्या कोई जलवा देखूं। आखिरी उम्र में क्या क्या रौनक दुनिया देखूं। आक़िबत मेरी सवर जाए जो तैबा देखूं, आक़िबत मेरी सवर जाए जो तैबा देखूं। दस्त अमरोज़ में आईना फरदा देखूं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ, तो उठाऊँ नज़रें। और इस शेर को देखिए, जिन गली कूचों से गुजरे हैं कभी मेरे
हुजूर जिन गली को चौ से गुजरे है कभी मेरे हुजूर, उनमें अता दे नजर का नक्शे पा, उनमें ताह दे नजर नक्शे कफे पा देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, जालिया देखूं के दीवारों दरो बामे हरम, अपनी बेनों रे निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मैं मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, ताकि आँखों कभी एहसान ना उठाना पड़े, ताकि आँखों कभी एहसान उठाना न पड़े, कल्ब खुद आईना बन जा मैं मदीना देखूं, कल्ब खुद आईना बन जा मैं मदीना देखूं। और आखिरी शेर समात कीजिए, काश इक़बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश इक़बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह का मैं तो शाम को तैबा देखूं, सुबह का तो फिर शाम को तैबा देखूं, काश इक़बाल यूं ही उम्र मेरी बसर हो। वो कैसा वक्त होगा कि उम्र के कुछ हिस्सा मदीने में कट रहा है तो कुछ हिस्सा मक्का में गुजर रहा है। वो इंसान कितना खुशनसीब होगा कि कभी काबे में है तो कभी गुंबदे खजरा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे। अल्लाह करे हर मुसलमान को वहाँ जाने का एक बार ज़रूर मौका मिले। वहाँ का मंजर ही कुछ ऐसा है कि दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे मौला तेरी रहमत रात दिन बरसती है। और आशिक जब पहुँचते हैं और एक शेर आला हजरत कहते हैं, अरे है खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, अभी पास था खुदाया अभी क्या हुआ खुदा जाने, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़े के मुकाबिल उन्हें हमने पाया, ये ना पूछिए कि कैसे पाया। शायर कहते हैं, काश इक़बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह का मैं तो फिर शाम को तैबा देखूं। उसको अभी मत जलाइए, छोड़ दीजिए, वो फातिहा के टाइम जलाइएगा, वो नुकसान करता है।
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، تب بھی نبی کا ذکر خاموش نہیں ہوگا، قرآن کا ذکر خاموش نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا تو ختم ہو جائے گی مگر باقی رہنے والی ذات خدا کی ذات ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فانی ہے۔ خدا کے ذات کے سوا سب کے لیے موت ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ مسلمانوں پر سب سے اہم فرض جو لاگو ہوا وہ نماز، اس کے بعد روزہ، اللہ نے دولت دی تو زکوٰۃ، اور اگر دولت بڑھ گئی تو حج۔ یہ باتیں جو ہے مسلمان پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھی یعنی جمعہ تو ضرور پڑھتے ہیں، روز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو جمعہ تو ہے نا، لیکن وہ بھی آپ اپنے مرضی سے نہیں پڑھتے، گھر والے جب دباؤ دیتے ہیں، گھر کی عورت جب دباؤ دیتی ہے تب جاتے ہیں جمعہ پڑھنے۔ ایک شخص تھا، جمعہ کا دن جب آتا تھا جو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب جمعہ پڑھتا تھا، جمعہ کا دن آتا تھا تو ان کی بیوی ان کا کپڑا لتا گمچھا ٹوپی سب دھل ڈال کے صاف کر دیتی تھی کہ آج جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ اتفاق سے ایک جمعہ ایسا آیا کہ ان کو کپڑا جو لا کے دیا تو لنگی کرتا تو دے دیا، گمچھا بھی دیا، ٹوپی نہیں ملی، تو اپنے بولی میں بولتا ہے کہ ٹوپیاں کہاں ہے؟ بیوی تھی، ڈھونڈنے لگی، آخر میں بیوی آ کے کہہ رہی کہ ٹوپی نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ شخص کیا کہتا ہے، میں جا رہا ہوں گمچھا باندھ کے نماز پڑھنے، ادھر سے آؤں گا تب بتاؤں گا کہ ٹوپی کہاں ہے۔ اب بتائیے، کسی کو دھمکی دے کر کے آپ نماز پڑھنے جاتے، وہ بھی جمعہ نہیں میرے بھائی، آپ اللہ کی محبت میں نماز پڑھیے، جمعہ نہیں، 5 وقت ہر دن نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ جب مر جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی مرتا ہے، لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، رشتہ دار ان کو دیکھنے آتے ہیں، پڑوس کے لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، دور سے لوگ چل کے آئے ہیں، اب لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کیسا ہے، ان کا مکان کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کی بیوی کیسی ہے، ان کے بال بچے کتنے
ہیں، ان کے مکان زائدات کتنے ہیں، اور اس سال انہوں نے پیسہ کتنا جمع کیا، یہ سب کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ آکے دور دور سے یہی دیکھتے ہیں کہ کفن ہٹاتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ کیا نور باری حجاب میں ہے۔ یعنی اب جو ہے یہ پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ شعر میں کسی اور جگہ کی پردیاں بھی، لیکن اس شعر کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اب میں نے پوچھا ہے لوگوں، 50 کلومیٹر دوری سے چل کے آئے ہو، 60 کلومیٹر دور سے آئے ہو، 1 سال کے بعد آئے ہو، 2 سال کے بعد آئے ہو، 5 سال کے بعد آئے ہو، ان کا گھر تو دیکھو، ان کا محل تو دیکھو، ان کی جائیداد تو دیکھو، ان کی دولت تو دیکھو، ان کے بچے کتنے ہیں وہ دیکھو، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کے بچے کیسے رہیں گے یہ دیکھو۔ اس مرے ہوئے آدمی کو بار بار کیا دیکھتے ہو؟ آنے والا دور سے آیا ہے، آنے والا 5 سال کے بعد آیا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مولی صاحب، اے امام صاحب، آپ ذرا چپ رہیے، ہم ان کا چہرہ جو دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ آج بتائے گا کہ یہ انسان نیک تھا یا برا تھا، یہ انسان اچھا تھا یا پاپی تھا، یہ انسان اچھا اخلاق رکھتا تھا یا برا تھا، یہ نمازی تھا کہ نہیں تھا۔ آج یہ انسان خاموش ہے، یہ مر چکا ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، ان کی زبان بند ہے۔ اب ان کے اعمال بتائیں گے یہ انسان کتنا اچھا تھا، ان کے اعمال بتائیں گے یہ انسان کتنا پرہیزگار تھا، ان کے اعمال بتائیں گے یہ انسان کتنا متقی تھا۔ آج ان کا اعمال بولے گا یہ انسان اچھا تھا کہ برا تھا۔ اگر عمل اچھا ہوگا، اعمال اچھا ہوگا تو چہرہ میں نور چمکے گا، اور اگر اعمال اچھا نہیں تو چہرہ بدصورت ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان کے چہرے میں وہ اثار ظاہر ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو چہرہ چاند کے جیسا چمکتا ہے، اور انسان اگر برا ہوتا ہے تو چہرہ سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد چہرہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن رکھ دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اس لیے نماز روز پڑھا کیجئے۔ نہیں پڑھے گا نماز تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، قبر میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دنیا ہی میں عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے کہ چہرہ کالا ہو جائے گا، لوگ جان جائیں گے یہ انسان، اس انسان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس انسان کا کردار اچھا نہیں تھا، اس لیے چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنی زندگی بچی ہے نماز پڑھا کیجئے۔ نماز کے بغیر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، روح جسم سے نکلے گی، چہرہ چمکنے لگے گا، چہرہ دمکنے لگے گا، لوگ دیکھنے آئیں گے، سمجھ جائیں گے یہ انسان بڑا نیک تھا، جنتی ہونے کا آثار چہرہ بتا رہا ہے۔ تو نماز پڑھا کیجئے۔ آج کل کے نماز 1400 سال سے اب تک جو ہے نماز ایک کوالٹی میں پڑھی جاتی تھی، اب اس صدی میں آ کر کے نماز ہی لوگوں کی 4 کوالٹی ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہو گئے نماز پڑھنے والے۔ ایک ہے ٹھاٹ کے نمازی، ایک ہے آٹھ کے نمازی، اور ایک ہے کھاٹ کے نمازی، اور ایک ہے 360 کی نمازی۔ اگر میں ان تینوں کا تفسیر کرنے لگوں تو وقت بہت گزرے گا۔ ٹھاٹ کے نمازی اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور ایک بات اور سنیے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ خود دعا کرے یا مسجد کا امام کرے یا خانقاہ کا پیر کرے یا مدرسے کا مفتی کرے یا خانہ کعبہ میں اس کے حق میں دعا کرائیے، دعا اس کے لیے اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ بے نمازی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نماز پڑھیے تاکہ آپ کی دعا ہمیشہ رب کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو ٹھاٹ کے نمازی کون ہے؟ جو اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہی ٹھاٹ کی نمازی ہے۔ اور 8 کی نمازی کون ہے؟ جو جمعہ پڑھتا ہے۔
جو جمعہ پڑھتا یہ 8 دن پر 7 دن پر یہ ایک بار نماز پڑھتا ہے، وہ بھی ایک وقت کی، وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ گھر میں تو کہہ کے جاتا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہیر پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب کیسے ہیر پھیر کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی جمعہ پڑھنے جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آخری وقت میں پہنچا ہے مسجد میں، بالکل خطبے کے وقت میں، اور جماعت کھڑی ہوئی 2 رکعت نماز جمعہ پڑھا، بھاگ گیا، اور گھر والے کو بتا دیا کہ ہم نماز پڑھ کے آ گئے۔ گھر کی عورتیں سمجھ رہی ہے کہ یہ جو شخص ہے نماز جمعہ پڑھ کے آیا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا یا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جمعہ کے وقت میں صرف 2 رکعت ہے؟ 2 رکعت سے پہلے 6 رکعت نماز اور ہے، 2 رکعت کے بعد 6 رکعت نماز اور ہے۔ کیا؟ پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، نہ پہلے والے پڑھا ہے نہ بعد والے پڑھا ہے۔ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ گیا، گھر والے کو بھی ٹھگا، مسجد میں جا کے ہیر پھیر کیا۔ جو نماز سنت مقتدہ ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے۔ جمعہ کی نماز تو ہو گئی آپ کی، لیکن جن کو چھوڑ کے آئے ہیں اس کی سزا کون لے گا؟ 8 دن کی نمازی یہ ہے جو 8 دن کے بعد ایک بار پڑھتا ہے، اس کو ٹھاٹ نہیں 8 کے نمازی کہتے ہیں۔ اور 360 کے نمازی کون ہے؟ جو صرف عید اور بقرہ عید میں جاتے ہیں، عید اور بقرہ عید میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھاٹ۔ یہ 360 کے نمازی۔ ایک کوالٹی اور بھی ہے، یہ بڑا طوفان مچا کے رکھا ہے۔ اگر کوئی سماج میں مر جائے، خبر مل جائے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد جنازہ لے کے مسجد تک پہنچتا ہے۔ مسجد میں عصر کے بعد ہو یا ظہر کے بعد ہو یا مغرب عشاء، جب جس ٹائم کی اعلان کیا جاتا ہے لوگ اسی ٹائم پہنچتے جنازہ لے کے۔ اب مان لیجئے ظہر کا ٹائم ہے، کچھ نمازی امام صاحب ادھر نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ لوگ جنازہ رکھ کر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ نماز ہوگی تو ہم لوگ جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ آپ بتائیے یہ ضروری ہے؟ فرض کفایہ ہے، ایک آدمی بھی پڑھ لیا تو سب اس سے بری ہو گئے۔ لیکن نماز وہ نماز ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ پر ادا نہیں ہوگا، اور جب تک آپ ادا نہیں کر لیتے تب تک سزے کا مستحق بن کے رہیں گے۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ 1 رکعت نماز کے بدلے میں جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑا اس کو کروڑوں سال تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ اے میرے دوستو، مئی جون کے گرمی میں دوپہر کے وقت آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ 5 کلومیٹر پیدل چل جائیں گرمی کے موسم میں، کیونکہ بدن جل جائے گا۔ گرمی بہت تیز ہے، دھوپ بہت تیز پڑ رہی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گے۔ اے میرے دوستو، یہ تو دھوپ ہے، گرمی ہے، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جسم سے چربی پگھلے گی، نالی کے طرح آپ کی چربی بہے گی، صرف اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھا تھا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ کون بچائے گا؟ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، پہلے جہنم میں جانا ہوگا، سزا کاٹنا ہوگا۔ کتنی رکعت نماز آپ نے چھوڑا ہے اس کو بھگتنا ہوگا، وہاں پر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ کھاٹ کے نمازی کون ہوئے؟ جو جنازہ پڑھنے جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتا ہے؟ عصر میں امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، ان لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، جماعت ختم ہوتی ہے تب جا کے ہم نماز میں شامل ہوں گے، وہ بھی جنازہ کی نماز میں۔ آپ مجھے بتاؤ، جنازہ کی نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے کہ آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے وہاں جانے سے کیا ملے گا؟
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہاں نماز ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، جماعت کھڑی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ جماعت ختم ہوگی تب ہم شامل ہو جائیں گے نماز جنازہ میں۔ اب مجھے بتاؤ، جنازہ کی نماز میں آپ کو شریک ہونا ضروری تھا کہ 5 وقت نماز میں آپ کو شریک ہونا ضروری تھا؟ 5 وقت نا، وہ تو آپ پر فرض ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، تو جس میں ضروری تھا اس سے آپ دور ہو گئے، اور جو ضروری نہیں تھا اسی میں آپ پہنچ گئے۔ تو میرے دوستو، آپ پہلے ضروری پر دھیان دیجئے، یہ ٹھاٹ اور کھاٹ والا کچھ کام نہیں آئے گا۔ 5 وقت پڑھے گا تبھی آپ کے کام آئیں گے۔ 4 قسم کے نمازی ہے، 3 قسم کو چھوڑیے، 1 قسم پر آئیے، 3 طریقے کو چھوڑ دیجئے، 1 طریقے پہ آئیے۔ فجر میں بھی پہنچیے، ظہر میں بھی پہنچیے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جب جس ٹائم کی نماز سامنے آئے مصلی بچھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے لیے نماز پڑھا کیجیے۔ پہلا طریقہ کی نمازی ٹھاٹ کے ہیں، دوسرے ہیں 8 کے، تیسرے ہیں 360 کے، چوتھے ہیں کھاٹ کے۔ یہ سب چھوڑیے، ٹھاٹ کی نمازی بنیے کہ ہم مریں گے، مرنے سے پہلے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے تو نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھیے، کھانے کے لیے گھر میں خرچہ نہیں ہے، دروازہ گھر مین گیٹ کا دروازہ پھٹا ہے، ٹوٹا ہے، پڑا ہے، لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر بیٹے کی شادی ہو جائے تو 30,000 میں ڈی جے آئے گا، رات بھر بجے گا، بجوائے گا، ناچے گا، کودے گا، محلے والے کو پریشان کر دے گا۔ اور جیسے شادی ختم ہو گئی، اب چائے پینے کے لیے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ امیری آپ کو دکھانے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر کیا ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کرنے گئے، تقریر ختم ہوئی، ڈی جے بجنا شروع ہوا، انہوں نے کہا بیٹے ڈی جے بند کرو، گھر میں کتا گھس رہا ہے۔ تو وہاں کے گھر والوں نے کہا حضرت ایک کتا نہیں، پورے خاندان اس کا گھس جائے لیکن ہم ڈی جے بند نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا ارے یہ پیسے سے مین گیٹ کا دروازہ آپ لگا لیتے تو کتنا اچھا رہتا، یہ ناچنا کتنا کہاں سے اچھا لگتا ہے تم کو؟ تو میرے دوستو، آج ہمارے گھر کے نوجوان ناچنے کودنے میں لگا ہے، اور میلاد ہو جائے تو محرم کا مہینہ آ جائے، یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کے لگتا ایسا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے، میلاد ہو جائے تو یا حسین کہتے ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور محرم کا مہینہ آ جائے تو یہی نوجوان اتنا کودیں گے، اتنا کودیں گے، لگتا ہے کہ امام حسین کا عاشق صرف یہی نوجوان ہے، باقی کوئی نہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی محرم کا 10 دن گزرا، اب کہاں گئے عاشق، کہاں گئے عشق، کہاں گئے محبت، کچھ پتا نہیں، تاری دارو کے بٹی میں پڑا ہے، جا کے تاری پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ یہ محبت کون سی ہے؟ حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے نوجوانوں، یہ تمہاری بدماشی ہے۔ قوم کے کچھ لوگ جو ذمہ دار ہے یہ ڈھیل دے کے رکھا ہے، ورنہ چمڑی ادھار دیتا تم لوگوں کا۔ آج سے 1400 سال پہلے رہتے، 1300 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے رہتے نا، تو تم لوگ کی چمڑی ادھار ادھار کے سوکھنے دیتا۔ لیکن کیا کیجئے گا، وہ ماحول نہیں ملا آج۔ کل چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں تو فتح کر کے آتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان خالی تاری دارو شراب میں، ڈی جے میں، ناچنے میں، کودنے میں پڑا ہے۔ کل میرے آقا حسین نے جس حسین کا اب نعرہ رات بھر لگاتے ہیں، یہی حسین جو ہے 18 سال کے بیٹے کو لے کر کے کربلا کے میدان میں اترا تھا تو شریعت بچا لیا۔ امام حسین نے 18 سال کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں اتارا تو وہ بیٹا اسلام کو بچایا، شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، دین کا جھنڈا بچا دیا۔ اور آج تمہارا بیٹا جب میدان میں اترتا ہے تو کوئی ناچتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی ڈی جے بجاتا ہے،
کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ میرے حسین کا 18 سال کا بیٹا جب میدان میں اترے ہیں تو کربلا کے میدان میں اسلام کو بچا لیا ہے، جھنڈے کو بچا لیا ہے، قانون کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا ہے۔ آج ہمارے گھر کا بیٹا اپنے قوم کی عزت کو نہیں بچا پاتا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت نہیں بچا پاتا ہے، قوم کی بہن کی، سماج کی بہن کی عزت نہیں بچا پا رہا ہے۔ اور ہماری قوم ہندوستان کے دھرتی پر بابری مسجد نہ بچا پائی، اور ہمارے محلے کے لوگ اپنے مسجد کو آباد نہیں کر پائے۔ کل بھی تو وقت تھا، آج بھی وہی وقت ہے، کل بھی دن تھا، آج بھی دن ہے۔ آج ہمارا نوجوان میدان میں اترتے ہیں، خرافات مچا دیتے ہیں۔ کل حسین کا بیٹا 18 سال کی زندگی لے کے اترا ہے، 18 سال کی زندگی لے کے اترا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن سے کھائے پیے نہیں ہے، زمین گرم ہے، ریتیلی زمین ہے، ملا اپنے شہر سے دور ہے، دشمن کا محلہ ہے، نہر فرات کا پانی بند ہے، لیکن امام حسین کا بیٹا یزیدیوں کے بھیڑ میں اترا تو پوری شریعت کو بچا کر کے قوم مسلم کو دے دیا، اسلام کا جھنڈا بچا لیا، اسلام کا قانون بچا لیا، شریعت بچا لیا، اور بچا کر کے قوم مسلم کو دے دیا، اور اعلان کر دیا یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اے نوجوانوں، آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان کسی کی عزت نہیں بچا پا رہا ہے، اور کل کے نوجوان پوری شریعت بچا کے دے دیا۔ اس لیے جس کا بھی بیٹا ناچتا ہو، جس کا بھی بیٹا ڈی جے میں گانا سن کے خرافات مچاتا ہو، اس باپ پر ضروری ہے کہ اپنے بیٹے پر لگام لگائے، ورنہ دور نہیں ہے خاندان برباد ہونے میں۔ آج جو میلاد کر لے رہے ہیں اور کل ڈی جے جو بجائیے گا، اس کو نہیں روکیے گا، آنے والا دن کیا ہوگا، آپ تو چلے جائیں گے دنیا میں، 2-4 نسل کے بعد خاندان کسی اور طرف چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس پر غور کرو، بچے بگڑ رہے ہیں تو اس کو سنبھالو، بہت ضروری ہے اس کو سنبھالنا۔ اور سنبھلے گا کیوں نہیں بھائی، خوب سنبھلے گا، لیکن ماں باپ چاہے تب نا، گھر کا گارجین چاہے تو سنبھلے گا نہیں، اس کا باپ دادا سنبھلے گا، قبر کے مردے تک سنبھل جائے گا، لیکن نہیں چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ بیٹا بہت اچھا ناچتا ہے میرا، سینہ تان کے کہتا ہے کیا ڈانس کیا میرا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، تیرا بیٹا ڈانس نہیں کیا، جہنم میں جانے کا ایک راستہ بنا لیا ہے، تم کو بھی لے کے جائے گا، تمہارے خاندان کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ مت سوچو کہ بیٹا میرا ناچ رہا ہے، بیٹا میرا گانا گا رہا، بہت اچھا کر رہا، نہیں، کل میدان محشر میں جب رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا گھوم کے آئے ہو تو ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ نیکوں سے۔ یہ مت سمجھئے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، جنت میرے باپ کی ہو گئی، نہیں، وہاں تو جنت عمل اور ایمان دیکھ کے دیا جائے گا، کسی ناچنے والے کو نہیں۔ وہاں رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا گھوم کے آئے ہو، ناچ کود کر کے آئے ہو نا، تو ایمان والوں سے، نیکوں کی جماعت سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ۔ اگر چھانٹ دیا گیا وہاں تو پھر بچائے گا کون؟ اور عمل کا جو کام ہے وہ دنیا میں ہے، آپ جتنا دن دنیا میں رہیں گے یہی آپ کا عمل ہے، یہی آپ کا کردار ہے، جان نکل گئی عمل ختم، اب آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں، آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر بیٹا بیٹی نیک ہے، اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز مکمل کر رہا ہے، اس کے بعد کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے۔ اور اگر آپ کا بیٹا ناچے گا تو کہے گا کبھی وہ مصلی پر کھڑا ہوگا وہ، تو یہ کام دنیا میں آپ کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میری نسل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ایمان کے ساتھ رہے، دنیا میں مسلمان بن کے رہے، تو اس سے روکنا پڑے گا آپ کو ڈی جے سے،
नाचने से रोकना पड़ेगा, और नहीं रोकोगे तो 2 4 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद खानदान का खानदान कहीं और रास्ता इख्तियार कर लेगा। समझ रहे हैं बात? इस पर गौर कीजिए। शादी की महफिल में अक्सर लोग क्या करते हैं, मिलाद शरीफ कर लेते हैं। मिलाद शरीफ जैसे खत्म हुई, लोग शेरनी लेके घर भागे। इतने में घर वाला क्या करता है, बड़ी शौक से गाना बजाता है। और आजकल भोजपुरी गाना बोलने में भी शर्म आती है। लोग कैसे सुनते हैं, माँ भी वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही है, बहन भी वही है, और शादी के माहौल है, सब रिश्तेदार मौजूद है, और एक से एक खतरनाक गाना बजा देता है। जरा सा भी शर्म व हया खत्म हो गई नहीं है। और किस कान से इस गाना को सुनते हैं? कल क़यामत के दिन इंसान गाना सुनने वाला जब जाएगा ना, इसके कान में शीशा पिघला पिघला के इसके कान में डाला जाएगा। जो लोग नाच देखता है, इन लोगों के आंख में जहन्नम में शीशा पीस करके आंख में डाला जाएगा। यहाँ सुरमा लगाते हो ना, वहाँ सुरमा नहीं, वहाँ जो है शीशा डाला जाएगा। किन लोगों पर? जो लोग नाच देखता है। अल्लाह ताला पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया है, वो हर एक लम्हे का खबर रखता है। आपके कांधे में जो 2 फरिश्ते रखा गया है ना, ये 2 फरिश्ता सोए नहीं है, बिल्कुल जागे हुए हैं। और जो आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी लिखा जा रहा है, बुरा कर रहे हैं तो भी लिखा जा रहा है। तो मैं बता रहा था, जो लोग गाना सुनते हैं वो ध्यान से सुने। जो लोग गाना सुनते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जो गाना सुनता है, जो गंदी फिल्म देखता है, जो नाच देखता है, जो हराम शय को देखता है, मरने के बाद जब ये इंसान हश्र में पहुंचेगा, जहन्नम में डाला जाएगा, तो इसके आँख में शीशा गरम करके पिघला पिघला करके डाला जाएगा, और फरिश्ते इसके आँख को खोल के रखेंगे, ये बंद भी नहीं कर पाएगा। और गाना सुनने वाले के कान में जो है शीशा पिघला पिघला के डाला जाएगा। और चुगली करने वाले लोगों की गीबत करने वाले, बुराई करने वाले की जबान को खींच करके बाहर निकालेगा, इस पर कांटी कील ठोक करके दीवार में लटका दिया जाएगा। यहाँ बहुत आसान है, 40 साल की जिंदगी जैसे जी चाहता है वैसे गुजार लीजिए, लेकिन वहाँ नहीं बच पाइएगा। वहाँ बचेगा वही जो अल्लाह के रसूल को सच्चे दिल से माना है और उनके फरमान को माना है। तो आप लोग अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा कीजिए, जहाँ टाइम मिले, जहाँ आप हो वहीं पढ़िए। वहाँ कोई उजरत नहीं, वहाँ कोई आपका आज ये क्या बोलते बहाना नहीं देखा जाएगा कि हम गरीब आदमी थे, कमाने में मसरूफ थे, खाने में मसरूफ थे, मेहनत करते थे, कुछ नहीं देखा जाएगा। अल्लाह कहेगा, वम ये अल्लाह फरमाएगा कि हमने तुमको सिर्फ इसीलिए बनाया था कि तुम मेरी इबादत करो, इसलिए इबादत कीजिए रब की। वहाँ आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम गरीब आदमी थे, मुफलिस थे, कमाने में दिन गुजर गया, रात गुजर गई, हम नहीं नमाज पढ़ पाए। नहीं, वहाँ रब फरमाएगा कि तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी तो मैंने लिया था, रिस्क मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा ये मैं जानता हूँ, तुमने मेरी इबादत क्यों नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो मेरे भाइयों, इबादत किया कीजिए। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह में जहेज के नाम पर 1.5 लाख रुपया लेते हैं, 2 लाख रुपया लेते हैं। ये रुपया से आप करते क्या है हम जानते हैं। 80,000 में 4 गो स्कॉर्पियो करते हैं, 5 गो करते हैं। उसके बाद 20,000 में डीजे बजा लेते हैं, 2-4 हज़ार इधर उधर खर्चा करके सब खत्म करके क्या करते हैं कि पैसा खत्म, गुनाह बाकी रह गया। दूल्हे मियाँ को सजाते हैं, पटना से हार लाए,
फुलवारी से कपड़ा लेके आए, आरा से जूता लाए, सारे चीजों को जमा करके एक दूल्हा तैयार किया आपने। सेहरा बांधा है, पगड़ी बांधता है। अब बेटा जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया था और आज इतना कीमती दूल्हा पगड़ी बांधा है कि कहना मुश्किल है। और उसका बाप क्या करता है, एक झोला कांधे में लटका लेता है, उसमें बारूद भरा है, बम भरा है, पटाखा भर लिया है, पिस्तौल टांग लिया है, उसके बाद लेके चल दिया। समधी जी चला है, ऐसा लगता है कि समधी जी नहीं आतंकवादी चल रहा है। अब ये रास्ते में क्या करेगा, कभी पटाखा फोड़ेगा, कभी बड़ा बड़ा बम फोड़ेगा, लोगों को परेशान करेगा, कभी किसी का मुंह काला करेगा, कभी उसके धुआं से अपना मुंह काला कर लेगा। अब पहुंचेगा लड़की वाले के यहाँ तो उनके समधी जी कहेंगे समधी जी कहाँ है, तो क्या लोग कहते वो देखो बैठा हुआ है आतंकवादी के तरह, वो देखो कोना में आतंकवादी के तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल चोर के तरह। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है ये जो 1.5 लाख रुपया लिया है ना आपने, फ्री का धन है, कहाँ खर्च होता है इसका एहसास आपको नहीं होता है। जिस तरीके से चाहते हैं खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब देना होगा कि कितना समधी जी से लिया था और कितना कैसे खर्च किया था, सब हिसाब देना होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन जब बंदे को खड़ा किया जाएगा हिसाब देने के लिए, तो बंदे के अंदर ताकत नहीं होगी कि अगर दाहिना पैर आगे करके खड़ा हुआ है और ऐसे आलम में अल्लाह ताला पूछ दिया कि बता बंदे बचपना में क्या क्या किया, जिंदगी कहाँ गुजारा, बचपना में क्या किया, जवानी कहाँ गुजारी, बुढ़ापा कैसे खर्च किया। अगर उसका पैर दाहिना पैर आगे है तो बायां पैर उठा करके बराबर करने की ताकत नहीं होगी। इतनी खतरनाक डर होगी उसके अंदर कि अल्लाह के सामने एक बाल उसका हिलने वाला नहीं है, एक पैर आगे से पीछे नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इतनी सख्ती के साथ आपसे हमसे सबसे हिसाब लिया जाएगा, तो फिर ये फजूल काम दुनिया में आके क्यों करते हैं? आपको तो इसलिए नहीं दुनिया में भेजा गया कि जाइए दुनिया में डीजे बजाइए, पटाखा फोड़िए, नाचिए, कूदिए, बेटे की शादी इस तरह की जैसा करने कहा है। किसी किताब में आपने देखा है? शरीयत के अंदर मुसलमान के पास ये बात है किसी किताब में कि अपने बेटे की शादी में पटाखा फोड़िए, अपने बेटे की शादी में डीजे बजाइए, अपने बेटे के शादी में बच्चों को नचवाइए? है किसी किताब में? जब है नहीं तो आप कर क्यों रहे? आप मुसलमान ना है। कल के तारीख में मुसलमान का चेहरा देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे, और आज के तारीख में मुसलमान का चेहरा देख के लोग दूर भागते हैं। क्यों? यही खुराफात है, यही खुराफात करते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपके चेहरे से वो बरकत उठा लिया। उठाइए कल की तारीख, 100 साल पहले की तारीख, 200 साल, 300 साल, 1400 साल पीछे चलिए, उठाइए तारीख। लोग साहबा का चेहरा देख करके, नबी का चेहरा देख करके, ताबईन का चेहरा देख करके, बुजुर्गाने दीन का चेहरा देख देख के कलमा पढ़ा है। इसी भारत में ख्वाजा गरीब नवाज आए, 90 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को कलमा पढ़ाया। क्या उसको उस ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी को मार पीट के कहा था कि कलमा पढ़, नहीं पढ़ेगा तो तुम्हें मार दूंगा? तारीख में ये बात नहीं है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ने के लिए किसी को डांटा हो, किसी से कहा हो, किसी को मजबूर किया हो, किसी को परेशान किया हो या किसी को कत्ल किया हो। ऐसी बात तारीख के अंदर मौजूद नहीं है। लोग कैसे कलमा पढ़ लिए? ये 90 लाख या 1 करोड़ ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देख के कलमा पढ़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार देख के लोग कलमा पढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत देख करके लोग कलमा पढ़ा है।
اور آج ہم خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہے، میلاد میں یا خواجہ کہتے ہیں، یا حسین، یا غوث، یا علی، یا عمر، یا فاروق، یا عثمان، یا صدیق، سب کہتے ہیں، لیکن جو ہی ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، سارے خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے لوگ کہاں سے آپ سے محبت کریں گے؟ کیسے محبت کریں گے؟ کل کے تاریخ میں مسلمان کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج کے تاریخ میں مسلمان کا چہرہ دیکھ کے لوگ دور بھاگتا ہے۔ اور قوم مسلم میں جس کے پاس جتنی دولت ہے نا، وہ اتنا ہی خرافات کر رہا ہے۔ شاید کوئی اس میں بچ جائے یا بچا ہوا ہے، 100 میں 90 آدمی اسی میں پڑا ہوا ہے خرافاتی کرنے میں۔ تو شادی بیاہ میں ان سب چیزوں سے بچیے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کیجئے۔ صحابہ کا طریقہ دیکھیے کہ صحابیوں نے شادی کس طرح کیا ہے، ان لوگوں نے نکاح کیسے پڑھا ہے، اس طریقے کو دیکھیے تو انشاءاللہ سنت بھی ادا ہوگی، نکاح بھی قبول ہوگا، اس کے بعد ثواب بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا۔ تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے خوشی میرے مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ سنت میرے نبی کی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان سنت کو چھوڑ کر کے نکاح کرتا ہے، سنت کے طریقے سے ہٹ کر کے نکاح کرتا ہے، تو سب سے پہلا تکلیف اپنے نبی کو وہ پہنچاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ رات بھر ناچ کود کر کے، فحش گانا بجا کر کے، فاحشہ عورتوں کو نچا کر کے آپ کل سویرے نکاح کرنے گئے ہیں اور نکاح کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو کیا اس سے اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے راضی ہو رہے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، تو جیسے ابھی میلاد کیے نا، ایسے ہی میلاد کے بعد نماز میں کھڑے ہو جائیے، اور 5 وقت کی نماز جب پوری ہو جائے نا، رات کے اندھیرے میں نفل میں کھڑے ہوئیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ جب نفل نماز پوری ہو جائے تو کہیے کہ مولا تو نے بہت بڑی نعمت مجھے دیا، تو نے بیٹا جیسی دولت مجھے دیا، آج اس بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے نکاح کو قبول فرما۔ تب پھر اس نکاح سے برکت یہ ہوگی کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا یقیناً وہ نیک اور پارسا ہوگا۔ اور اگر ناچ کر کے بیاہ کرو گے تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ناچنے والا ہوگا، وہ بھی دنیا دار میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہی جو ضروری بات تھی، ان باتوں پر عمل کرنے کی بہت ضروری ہے۔ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے۔ قوم مسلم اسی قوم کا نام ہے کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے ان سے محبت کرتا تھا، لوگ ان کے چہرہ کو دیکھ کر کے ان سے محبت کرنے لگے۔ تو میرے دوستو، شادی بیاہ میں ہوتا کیا ہے کہ جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ باپ کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور ہو کیوں نہیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ سنت تو میرے نبی کی ہے۔ اور میرے نبی جب اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے تھے، اس وقت میرے نبی کے آنکھ سے بھی آنسو نکلا تھا۔ تو اب اگر کسی بیٹی کے باپ کے آنکھ سے آنسو نکلے تو یہ سنت ہے نکالنا۔ لیکن اس وقت میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے امت کو ایک تعلیم دیا تھا، ایک سبق دیا تھا۔ وہی سبق آج بھی دینے کی ضرورت ہے سب کو۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہوا
ٹپکتے ہوئے آنسو ٹپکنے والے تھے کہ حضرت فاطمہ اس ٹپکتے ہوئے آنسو کو اپنی ہتھیلی میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتی ہے اے ابا حضور یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ اب تک تو اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج تم سسرال جانے والے ہو، علی کے گھر میں جانے والے ہو۔ اے بیٹی فاطمہ یہ رخصتی کا وقت ہے، آج جو تم جاؤ گے اگر واپس کبھی آنا ہوا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، تیرے سسرال والے تجھ سے راضی ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ سبق میرے نبی نے اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، محدثیہ بھی ہے، ہر علم وہیں سے نکل کے آیا، ان کو سبق دیا جا رہا ہے، تو حقیقت میں ان کو نہیں ہم سب کو دیا گیا ہے کہ آج بھی رخصتی کے وقت کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر یہ کہہ دیتا ہے اے بیٹی اب تک تو تم میرے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر میں بڑے ناز و نخرے سے پلتی تھی، لیکن آج تم سسرال جانے والی ہو، آج کے بعد اگر تم اس گھر میں واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی تجھ سے راضی ہو، تیرے سسرال والے بھی تجھ سے راضی ہو۔ اے میرے دوستو یہ سبق جب اپنی بیٹی کو دے دیں گے سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، وہ رشتہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھی کوئی بات سامنے آئے گی تو بیٹی کو یاد آ جائے گی کہ میرے باپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرے سسرال کے لوگ تجھ سے راضی رہیں۔ لیکن آج کل کی لڑکی جب دنیا سسرال جاتی ہے تو ایک دو دن میں کان میں کیا کیا پڑھا دیتی ہے شوہر کے کہ وہ سبق جو ہے 3 سال تک اس کے شوہر کو یاد رہتا ہے۔ جو کچھ دن تک ماں نے اس کی پرورش کی اور پڑھایا یہ سبق اس نوجوان کے دماغ میں نہیں گھس رہا ہے، اور بی بی آئی ہے سسرال، ایک ہی رات میں نہ جانے کیا کیا سبق پڑھا دی کہ اب اس کے شوہر کے دماغ میں 3 سال تک وہ سبق یاد ہے۔ اب ماں سے الگ ہو رہا ہے، باپ سے الگ ہو رہا ہے، رشتہ دار سے الگ ہو رہا ہے، بی بی کیا مل گئی ہے، ماں باپ کو چھانٹ دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو سنو ایک جملہ، اے نوجوانوں تیرا حق تیری ماں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ تم اگر کوئی بڑا سے بڑا فرض ادا کر رہے ہو، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو ساری عبادت تیری فضول ہو جائے گی، سارے عبادت تیرے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھو۔ ماں کا حق بیٹے پر یہ ہے کہ اگر بیٹا بڑا سے بڑا کام کر رہا ہے، بڑا سے بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو ساری نیکی ختم ہو گئی۔ یہ حق ہے ماں کا۔ جس ماں نے 20 کنڈل دودھ پلا کے اس کو پالا اس ماں کو بھول گیا۔ جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اس ماں کو بھول گیا۔ جس ماں کے بارے میں رب نے فرمایا اے میرے بندے اگر مجھے راضی کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب تک تیرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہوں گے تب جا کے رب راضی ہوگا، ماں باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ عبادت قبول کرانا ہے تو ماں باپ کو راضی رکھو۔ اگر ایک بیٹے سے ماں باپ ناراض ہو گیا اب وہ بیٹا نماز میں نہیں پوری زندگی مسجد میں گزار دے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔
خدا کہتا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اب جب ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض۔ جب اللہ رسول ناراض ہو گئے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ماں باپ کو راضی رکھیے۔ جس طرح بچوں کا ماں کا حق بچوں پر اس طرح ہے، اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کا بھی حق ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو بیوی کی عبادت قبول ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ ان کا مالک، ان کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ جس طرح ماں کا حق بچوں پر ہے، ایسے ہی شوہر کا حق اس کے بیوی پر ہے۔ اس کا اگر کسی کا شوہر باہر سے کما کے آتا ہے یا کہیں سے بھی آتا ہے، اگر بیوی محبت سے سلام پہلے جا کے کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ادا کے بدلے میں جنت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ڈھیر ثواب اس کو ملتا ہے۔ اگر شوہر باہر سے آئے اور بیوی ایک گلاس پانی لے کر کے انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر آئے گا، میں اسے پانی پلاؤں گی، اسے سلام پہلے کروں گی، تو اللہ تعالیٰ اس ادا کے بدلے میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو جہاد میں ثواب ملتا ہے اس وقت اس کی بیوی کو یہ ثواب ملتا ہے۔ تو بیوی کا شوہر پر بہت حق ہے اور شوہر کا بھی بیوی پر بہت حق ہے۔ اپنے اپنے حقوق کو پہچانیے کہ بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، بحیثیت ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا ہے، بہن بھائی کے لیے کیا کرنا ہے، بھائی بہن کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کردار کو اپنائیے اور حقوق اس کو پہچانیے، ورنہ وہاں بہت سختی سے پکڑے جائیں گے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، نمازی کا 4 کوالٹی ہو گیا ہے نا دنیا میں۔ اس صدی سے پہلے صدی تک، اس صدی سے 1400 سال تک ایک ہی کوالٹی تھی، سارے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی، پنجگانہ بھی، جمعہ بھی، عید بقرعید بھی اور جنازہ بھی۔ اس دور کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت کم مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ایک محلے میں 1000 کی آبادی ہے تو مشکل سے 100 آدمی اس میں نمازی ہے، وہ بھی بوڑھے بوڑھے۔ اور اگر کبھی نہ خدا نہ خواستہ کبھی آسمان میں بادل لگ گیا تو 100 میں سے 80 نمازی بچا، 20 گھٹ گیا۔ یہی بادل اگر گرج گیا تو 50 کے 50 ختم، 50 بچے۔ اور کہیں بندہ بندی گرنے لگا نا تو 25 اور گھٹ گئے، بچے 25 نمازی۔ اب کہیں زور سے پانی گرنے لگا تو سب کے سب چھپ گئے، سب کے سب نمازی ختم۔ اب بچا کون؟ امام اور مؤذن۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ اور آج سے پہلے پیچھے والی زندگی میں دیکھئے کہ جس کی نماز، اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی تھی 1 دن کی، تو دوسرا دن شیطان اس کو آکے اٹھا رہا ہے، شیطان آکے اٹھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ سویا ہوا ہے، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب انسان پریشان کہہ رہے تیرا کام ہے شیطان، تیرا کام ہے نماز سے بھاگانا، دور لے جانا، اور تو ہمیں اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز پر۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کل تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں خدا کے خوف سے تم نے اتنا رویا کہ اللہ تعالیٰ تیری خطا کو بھی معاف فرما دیا، تجھے بھی بخش دیا، اور تیرے صدقے میں تیرے محلے والے کو بھی بخش دیا۔ آج میں اٹھا اس لے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور تم خدا کے خوف سے رونے لگے، تو کل کے رونے سے تم بخشے گئے ہو، تمہارے محلے والے
والے بخشے گئے ہیں، آج کہیں تم رونا شروع کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں پورے شہر کے لوگ نہ بخشے جائیں، اس لیے میں تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پانی ہوا، تھوڑی گرمی پڑ گئی، تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، لوگ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کیا ہوا؟ پکا نمازی نہیں بن پایا۔ اگر پکا نمازی بنتے تو نہ آندھی آتے، نہ آندھی دیکھتے، نہ طوفان دیکھتے، نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، کھیت میں ہو، کھریان میں ہو، جہاں بھی ہو وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، لیکن پکا نمازی نہیں بن پائے۔ جب تک دل سے نماز نہیں پڑھیں گے تب تک بچنے کی امید مت رکھیے۔ نماز قلب سے پڑھا جاتا ہے، دل سے۔ دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اس کو ریا کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی نماز اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو محبت سے نماز پڑھتا ہے اسی کی نماز قابل قبول ہے۔ تو نماز پڑھیے، ہر حال میں پڑھیے، چھٹی کبھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں دیکھا جائے گا، کوئی بہانہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں کہیے گا ہم غریب آدمی تھے، کمانے میں مصروف تھے، ہم دکاندار تھے، ٹائم نہیں ملا تھا، ہم مزدور تھے، مزدوری کر رہے تھے، کوئی عذر آپ کا وہاں نہیں چلنے والا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے۔ ہر ایک وقت کے بارے میں حساب دینا ہوگا، ہر ایک وقت کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھیے، اور بیٹا بیٹی کی جب شادی کرائیے نا تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرائیے، یہ نہیں کہ خرافات مچا دیے، اگل والے بھی پریشان، بغل والے بھی پریشان، یہ سب کام چھوڑیے۔ اور نماز جو ہے محبت سے پڑھیے اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریے، اور بچوں کی جب شادی ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دیا ہے، کہ جس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دیا اور یہ دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے۔ شادی تو دونوں طرح سے ہوتی ہے، چاہے آپ ڈی جے بجائیے تو بھی شادی ہوگی، نہیں بجائیے تو بھی شادی ہوگی۔ نہیں بجائیے گا تو سنت مصطفیٰ پر عمل ہوگا، اب بجائیے گا تو عمل تو نہیں ہو پائے گا، شادی تو ہو جائے گی، لیکن اس میں جو اجر ملتا ہے، جو قبولیت کی سند ملتی ہے، وہ آپ کو ملنا مشکل ہے۔ تو اس لیے سنت پر عمل کر کے، سنت کے طور و طریقے پر نماز کیا کہتے ہیں، شادی بچوں کی کرائیے۔ اب شادی میں کیا ہوا، 1.5 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، ناچ باجا گانا سب کر لیتے ہیں، اور جہاں امام صاحب ہو یا عالم صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا پیر صاحب ہو، نکاح پڑھانے جاتے ہیں، رجسٹر سامنے رکھتے ہیں، پڑھاتے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب بیٹا کلمہ تک نہیں پڑھ پاتا ہے۔ یہ حال ہو گیا قوم کا۔ کہیں کی بات کیا، آپ ہی کے محلے میں بہت ساری بارات آتی ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے نکاح پڑھایا، بہت جگہ میں گیا تو بڑی مشکل سے پہلا کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، دوسرا کلمہ میں پھنس جاتا ہے، اور دوسرا پڑھ لیا تو تیسرا میں پھنستا ہے، تیسرا پڑھ لیا تو چوتھا میں پھنس جاتا ہے، اور اگر یہ 4 تک پہنچ گیا تو پھر وہ 8واں آمنتو باللہ میں پھنس جاتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمان ہے تو پہلے تو آپ کو کلمہ ہی نہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھنا ہے آپ کو، تو کلمہ یاد کیوں نہیں ہے آپ کو، کلمہ ہمیشہ یاد رکھیے، اور صبح شام پڑھا کیجئے، پتہ نہیں زبان ہے کب کیا زبان سے نکلے اور ایمان کا دامن ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے صبح کو بھی کلمہ پڑھیے، دوپہر کو بھی پڑھیے، شام کو بھی پڑھیے، کہ کہیں کوئی زبان سے بات نکل گئی ہوگی تو پھر سے ایمان میں داخل ہو جائے۔ کلمہ شریف ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ صلو علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 2-4 اشعار نعت شریف کا سماعت کیجئے۔ کہ ان کا ذکر پاک کیجئے،
اور بے شمار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا اتنی بھیک دے کہ ہم کو اے حضور ہم کو تاجدار کیجئے اتنی بھیک دے کہ اے حضور ہم کو تاجدار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے آخری شعر ہے اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے چاہتے ہیں کہ وہاں مدد مل جائے چاہتے ہیں کہ وہاں مدد مل جائے تو پھر ان کے فرمان پر عمل بھی کیجئے ان کی بات پر عمل بھی کیجئے میرے دوستو نماز کیا ہے دین کا کھمبا ہے یہ ستون ہے الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے نماز میرے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز جو انسان نہیں پڑھتا ہے وہ عاشق کیسا جو اپنے نبی کے آنکھ کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی جان قربان کر دیتا ہے اس کے لیے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں نبی سے محبت بھی کرتے ہیں نبی سے پیار بھی کرتے ہیں تو پھر اپنے نبی کے آنکھ کو ٹھنڈک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں میرے نبی تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اب عاشق اسی کو مانا جائے گا محبت کرنے والا وہی شخص ہوگا جو اپنے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچائے نماز دین کا کھمبا ہے ستون ہے یہ اب یہ ستون ہے کیا تو اس ستون کو رکھنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے ایمان کی زمین ہونا ضروری ہے جب تک دل میں ایمان نہیں تو پھر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ دین کا کوئی کام ہے تو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے ایمان لانا جب کوئی ایمان لاتا ہے اب اس پر فرض لاگو ہوتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ نے دولت دی تو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اور دولت مل گئی تو حج فرض ہوتا ہے لیکن سب سے پہلا فرض کیا ہے ایمان لانا ارے ایمان ہوگا تبھی تو دین کا کھمبا اس میں ٹکے گا ایمان ہوگا تبھی تو دین کی بات اس میں رکے گی تبھی تو آپ کو اجر ملے گا تبھی تو آپ کو ثواب ملے گا جب ایمان ہی نہیں تو پھر نماز بیکار ہے روزہ بیکار ہے عبادت بیکار ہے اگر چاہتے ہیں ہماری عبادت قبول ہو تو پہلے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو سجاؤ ایمان کو سجانے کا مطلب کیا ہے عمل کرو اب مسلمان ہے ایک زمین اس کی ایمان کی ہو گئی اب اس میں فصل تو ہونا چاہیے جس زمین میں فصل نہیں ہوتی ہے وہ زمین بنجر کہلاتی ہے نا
جس زمین میں کوئی فصل نہ ہو اس زمین کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں جو نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بہت کم قیمت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا بھی کوئی مرتبہ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی رتبہ ہو، تو نماز پڑھا کرو۔ اپنے ایمان کی زمین کو عمل کے فصل سے لاؤ، اپنے عمل کے فصل سے سجاؤ۔ اب عمل کا فصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھیے، تب جا کر کے آپ کامیاب مسلمان بنیں گے۔ روزہ رکھیے، تب جا کے مسلمان آپ پکا سچا بن جائیں گے۔ کامیاب مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جو باتیں فرض ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلام پڑھیے۔